अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक कुरान अज़ीम के बारे में है। कुरान अज़ीम इमाम भी है, इमामम व हुदाम व शिफ़ाउन व मौइज़तुल मुत्तक़ीन व ज़िक्र लिज़्ज़ाकिरीन फ़बी हदीस बादी युमिनून। कुरान के बारे में मखसूस टॉपिक पर बात हो रही है। कुरान के बारे में टॉपिक जो है वो ये है कि ये एक हक बात है और हक और सच की बात है। ये एक हक और सच का कानून है। ये एक हक और सच का प्रैक्टिकल एक निज़ाम ज़िंदगी है जो कि इसमें कुरान के अंदर पोशीदा है। और ये अभी सिर्फ कुरान के बारे में, हक सच होने के बारे में और इसके बारे में शक ना करने के बारे में, यानी कि मैं डिटेल में जाऊंगा। अभी इसके अवामर और नवाही की तरफ नहीं जाएंगे कि कुरान हमें क्या कहता है, कुरान हमें क्या दे रहा है, बहसीयत इमाम हमें क्या दे रहा है, बहसीयत नसीहत हमें क्या दे रहा है, यानी कि बहसीयत बुरहान, बहसीयत फुरकान हमें कुरान इमाम क्या दे रहा है। क्योंकि ये इमाम भी है तो ये हमें यानी कि हर लिहाज से हमें क्या दे रहा है और हमसे क्या तवक्को कर रहा है, ये तो बाद की बातें हैं। अभी तो पहले आप माँ बहन एक हुज्जत, एक दलील, एक सुल्तान, एक बुरहान पर जब आ नहीं जाएंगे कि भाई ये कुरान एक हक और सच का इमाम है, जब तक इस बात पर आप जमा नहीं हो जाएंगे, अगली बात मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह। पहले तो यानी कि कुरान का तरीका भी यही है, कुरान का उसूल भी यही है कि पहले वो अपनी पहली बात डिटेल में बयान करता है, उसके बाद फिर अगली बात जो होती है वो डिटेल में होती है। अब हम सरसरी तौर पर एक कुरान का जायज़ा ले रहे हैं कि भाई कुरान इमाम है, इमाम भी है, यानी कुरान हक भी है, सच भी है। हक के पराये में इतनी आयात हैं, 95% आयात मैंने अभी साइड पे करके काटर पिन ने निकाल के, कल मैंने पूरे कुरान का सूरा फातिहा से वन नास तक स्टडी किया तो वो निकाल के मैंने रख दी। सिर्फ 5% बाकी हैं कि जो हक के बारे में है कि भाई कुरान हक क्यों है, कैसे है, किस तरह है। सिर्फ हक के बारे में ही इतनी ज़्यादा डायरेक्शन पर डिटेल बयान की गई है। हदायत के बारे में पता नहीं कि, नूर के बारे में, बुरहान के बारे में, फुरकान के बारे में पता नहीं कितनी, कसवटी मीज़ान के बारे में कितनी डायरेक्शन पर बयान हुआ है। और कुरान हमसे क्या चाहता है। कुरान हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लीट, एक यानी कि ऐसी चीज़ है कि जिससे हमें इमामत मिल सकती है। जैसे कि पहली किताबें यानी कि तौरात, ज़बूर वगैरह इमामत करती रहीं रसूलों के जाने के बाद भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी कुरान क़यामत तक के लिए एक इमामत, एक रोशनी, एक नूर, एक हदायत, एक शिफा, एक ज़िक्र, एक नसीहत, एक मुकम्मल प्रोग्राम ज़िंदगी का एक अभी स्टार्टिंग करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहली आयत कुरान की, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी हुदल लिल मुत्तक़ीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। इस पर आ जाते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब काफ़ी जगह पे कुरान में मुक़त्तियात के बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि इसका वज़न ज़्यादा है। फ़ीही यानी कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई ऐब नहीं है, ये किताब अल्लाह की तरफ से है। या जिस तरह भी अल्लाह ताला अपनी दलीलें को इस्तेहकाम देना चाहता है। लेकिन आगे हुदल लिल मुत्तक़ीन एक जुज़वी फैक्टर है, वही हिदायत मुत्तक़ीन ले सकते हैं। ये कुरान में कोई ज़्यादा जगह पर नहीं आया कि हिदायत मुत्तक़ीन ले सकते हैं। अभी कुरान की सच्चाई की बात हो रही है, कुरान की हक और सच होने की, इमाम होने की बात हो रही है, ये टॉपिक है। तो इसलिए यहाँ भी यानी कि आपको मैं वैसी ही डिटेल बयान करूँगा जैसी कि उसमें है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी कि इस किताब में कोई शक नहीं है कि हिदायत मुत्तक़ीन के लिए है। इस किताब में भी कोई शक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे आ जाते हैं जी।
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، ہے لوگوں کا جاءکم موعظۃ، تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا ہے، لما فی صدوری، دلوں کے لیے، آپ کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ کل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پورے، یعنی کہ ایمان والوں کو یہ کہہ دیجئے کہ یہ ایسا فضل اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، فلیفرحوا، جس پر سب سے زیادہ فارغ ہونا چاہیے، یعنی کہ لوگ اپنے بیٹوں پر، اپنے اولادوں پر، اپنی مال پر، اپنی دنیا کی جائیدادوں پر اور اپنے اثر و رسوخ پر فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس پر ہی فارغ ہو جاؤ، یہ رحمت ہے اللہ کی اور یہ اس کا فضل ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جتنی بھی دنیا میں ہیرے موتی چاندی سونے زیورات دھاتیں ایٹم بم اور یورینیم دھاتیں تلاش کر رہے ہیں، جتنا کچھ بھی کوئی اکٹھا کر رہا ہے، سب سے زیادہ بہترین یہ علم ہے قرآن کا کہ جو جمع کر رہے ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، یہ ذالکہ قرآن کو کہہ رہا ہے کہ اس پہ فلیفرحوا، اس پہ یفرحوا، ہوا خیر، یہ سب سے بہتر ہے، مما یجمعون، جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں دنیا میں آ کر، جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اکٹھا کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، اور فارغ ہونا چاہیے انہیں، اپنے اس کام پر یقین کامل سے مطمئن ہونا چاہیے کہ یہی وہ چیز ہے جسے، یہ قیمتی چیز ہے جس کے جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا اپنے خلیفہ کے بطور اور خلیفہ کے طور پر۔ آگے آ جاتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگین افمن کانا علی بینات، یعنی کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں کہ بالکل واضح روشن نشانیاں پہ ہو، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، ویتلو شاہد من ہو، اور پہلے بھی اس کو، یعنی کہ ومن قبل ہی کتاب موسیٰ کے بارے میں بھی اسٹڈی اور اس کی بھی حقانیت اس میں موجود ہو قرآن کے اندر، اور وہ امام ہیں، امام و رحمہ ان کی، یعنی کہ یہ بھی قرآن بھی ہے امام و رحمہ، اگلی آیات میں آپ کو بتائیں گے کہ امام بھی ہے قرآن اور رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ پہلی کتابیں بھی امامت کرتی رہی ہیں اور قرآن بھی امامت کر رہا ہے، وَمَن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعد فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ بھائی جو یقین نہیں کرے گا ان کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ عذاب کا وعدہ کیا حقی کا، اور جو اس بات کو حق سمجھیں گے، الحق من ربک ولکن اکثر انہ الحق من ربک، یہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے حق ہے اپنے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اس بات پر ایمان ہی نہیں لاتے کہ یہ حق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، تم اپنا نظریہ رکھتے ہو، وہ اپنا نظریہ رکھتا ہے، قرآن کی امامت پر بھی جمع نہیں ہو رہے کہ جو ہمیں ایک واضح کتاب، بین، دلیل، برہان، فرقان، نصیحت، امام ایک پریکٹیکلی شکل میں مل گیا ہے، اس پر بھی امت جمع نہیں ہے، اس کے بھی مختلف قسم کی طویلیں گڑھ کے اس کے اپنے اپنے مفادات کے لیے فرقہ بندی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، یعنی کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں کہ جو یہ علم رکھتے ہوں نازل کردہ کتاب کے بارے میں کہ یہ حق ہے، اور دوسرا جو علم نہیں رکھتا، اندھا ہے اس بارے میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کہا ہے، کہ وہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں جو اس کتاب کے بارے میں یہ علم رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے، من ربک الحق کمن هو اعمی،
इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, ये तो बड़ी निशानियाँ हैं उलुल अलबाब के लिए। ये तो आप तलाश करें निशानियाँ, कौन सी हक़ की निशानियाँ हैं उनको तलाश करें, उनको यानी आपका उसके बारे में आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि अगर ये हक़ है तो फिर उसको तलाश करें। क्या हक़ है भाई, किस बात को हक़ कहते हैं, किस बात को सच कहते हैं। कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुसी मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू वहुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। देखिए, कुल कह दीजिए कि नज़्ज़लहु रूहुल कुदुसी मिन रब्बिका, एक पाक रूह लेकर इसको आई अपने रब की तरफ से, बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ ही आया है, लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू, ताकि ईमान वालों को साबित कदमी दे, वहुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और मानने वालों के लिए एक बशारत यानी के तौर पर ये हो। लिल मुस्लिमीन का मतलब यहाँ इसमी कौली फेली तीनों हालतों में जो मुस्लिमीन हैं, कुरान में तीनों हालतों में मुस्लिमीन का जिक्र आया है, इसमी नाम के तौर पर भी, कौली फेल के तौर पर भी, इसमी कौली कौल के तौर पर कहना भी कि मैं मुस्लिमीन हूँ, यानी फेली तौर पर भी तीन हालतों में मुस्लिमीन आया है। उनके लिए बशारत है जो इस बात पर यानी कि मुस्लिमीन हैं कि ये रब्बी का मिन रब्बी का बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू वहुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ये रूहुल कुदस के ज़रिए कुल नज़्ज़ला रूहुल कुदसी मिन रब्बिकल हक़्क़ु लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान के लिए मजबूत दिलों को करने के लिए, दिलों को मजबूती देने के लिए, कदम मजबूत रखने के लिए, ये यानी कि एक कुरान एक ताकत है, एक पावर है, एक मेडिसन है। तो इसके बारे में यानी कि बीमार दिलों की शिफा है इसके अंदर। तो इसको साथ लम्स रखना चाहिए, इसके साथ तल्लक रखना चाहिए, इसकी स्टडी करनी चाहिए, इसको समझना चाहिए। व बिल हक़्क़ि अंज़लनाहु व बिल हक़्क़ि नज़ला, यानी हक़ के साथ ही तुम्हारी तरफ है रसूल हमने इसको नाज़िल किया है, व बिल हक़्क़ि नज़ला, और हक़ की नाज़िल किया है और कुछ नहीं किया। कैसी बात है, एक ही आयत में दो तरीके के, भाई तरीका भी हक़ के साथ नाज़िल करने का है और नाज़िल भी हक़ ही किया है। हक़ सच की बात हो रही है ना, कि कुरान हक़ है, सच है, इमाम है और हिदायत है, नसीहत है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बताना कि कुरान हमसे क्या तकाज़ा कर रहा है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैकल कुरआन जुमलतन वाहिदतन कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फ़ुआदका वरत्तलनाहु तरतीला वला यातूनका बिमिस्लिही इल्ला जिअनाका बिल हक़्क़ि व अहसन तफ़सीला। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआन, काफिर कहते थे कि एक जुमले वाहिद की शक्ल, जुमलतन वाहिदा की शक्ल में कुरान नाज़िल क्यों नहीं होता। अल्लाह ताला को देखो मशवरे दे रहे हैं वो काफ़ार और मुशरिकीन और अहले किताब पिछले जो थे, वो यानी कि तरह तरह के सवालात कर रहे थे कि भाई एक जुमलतन वाहिदा को, जो अहले तरीक़त वाले जैसे कहते भाई एक बात करो, एक बात में ही सब कुछ है। वो भाई एक बात जुमलतन वाहिदा में अल्लाह ताला ने इसलिए कहा है कि मैंने ये कुरान यानी कि तुम्हारे तक नहीं पहुँचाया। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू, इनकार करने वालों से कह दो, वलौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदतन कज़ालिका, इसलिए लिनुसब्बितका बिही फ़ुआदका वरत्तलनाहु तरतीला, ताकि तरतील से तुम इसको पढ़ो और तुम्हारे दिल को साबित कदमी पहुँचे, ताकि तुम्हें समझ आए, प्रैक्टिकल से भी लिंक हो इसका। वला यातूनका बिमिस्लिही इल्ला जिअनाका बिल हक़्क़ि व अहसन तफ़सीरा, अहसन तफ़सीरा भी बन जाए, यानी कि हर लिहाज से जब देखें ना ये एक टॉपिक की कि कुरान हक़ है, कितने डायरेक्शन पर तौज़ीह हो रही है, तशरीह हो रही है, तफसीर हो रही, कुरान खुद तफसीर कर रहा है। ये कुरान का पैटर्न है। एक एक बात को, एक एक बाज़ औक़ात तो ऐसे महसूस होता है कि एक एक आयात बिल्कुल अल्फाज वही हैं कि तीन तीन जगह पर कुरान में इस्तेमाल हुई है। ये तो यानी कि जितनी मरतबा कुरान में आयात इस्तेमाल होती हैं, उनकी एक कुरान की तफसीर की एक कानून बन जाता है कि उनकी वैल्यू ज़्यादा है और उनका हुक्म ज़्यादा बार आया है और उनकी ज़्यादा तंबीह की गई है, अल्लाह ताला ने ज़्यादा पूछ करनी है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नासी बिल हक़्क़ि, फिर हक़ के साथ है ना, लेकिन यहाँ क्या फरमाया जा रहा है, फमन इह्तदा फलिनफ्सिही, और जो इससे हिदायत पा गया उसकी अपने लिए हिदायत है। वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहिमा,
یعنی کہ جو گمراہی پا گیا اس نے اپنا آپ ہی قرآن سے جس نے بھی لینا ہے قرآن سے اپنا آپ ہی لینا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو یہ نسخے تویز گنڈے کرنے ہیں، شفا کے لیے استعمال کرنا ہے، پھونکے مارنی ہے، تو وہی ملے گا۔ اگر آپ امام کے طور پر اس کو لینا ہے تو امام کے کچھ آداب ہیں، پھر تقاضے ہیں، پھر اس کے کچھ آگے بیٹھنے کا، آگے سے کاٹنا نہیں ہے، کاٹ کے نہیں چلنا، اور اس سے پیچھے قدم رکھنا ہے، اس سے آواز اونچی نہیں رکھنی۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آداب شروع ہو جاتے ہیں تاکہ قرآن کی سمجھ آئے، ادب پیدا ہو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں آپ کے لیے ساری میں نے محنت کی ہے۔ دیکھیں فَاسْتَمْسِكْ یعنی کہ آپ پکڑ لو اس کو، بِالَّذِي أُوحِیَ إِلَيْکَ یہ جو تمہارے رسول آپ پر وحی کیا جا رہا ہے، اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، اس کے ساتھ تمسک کر لو، امساک کر لو۔ اِنَّا کا اللہ صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم کہتے ہیں یار صراط مستقیم نہیں ملتا، صراط مستقیم نہیں ملتا، تو یہ قرآن صراط مستقیم ہے۔ یہ اس کو دیکھیں نا، اس میں تلاش کریں کیا ہے صراط مستقیم۔ آپ یعنی کہ سیلف ٹرائی کیوں نہیں کرتے، کوشش کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کا کلام ہے، آپ ذاتی طور پہ اپنی کوشش کریں۔ آپ بتائے ہوئے لوگوں کی باتیں سن کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رحمت رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے، شفا رکھی ہے، نصیحت رکھی ہے، ہم یعنی کہ اس کو بالکل ویلیو ہی نہیں دیتے کہ دوسری کتابوں کو، روایتوں کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور اس کو اہمیت کم دیتے ہیں۔ اس کا اپنا ایک تفسیر کا طریقہ بھی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمتاً، دیکھنا پھر موسیٰ والی کتاب آ گئی کہ امام بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب امام قرآن دو جگہ پر، تین جگہ پر آ گیا کہ قرآن امام بھی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقًا لِسَانًا عَرَبِيًّا، وہ یہ اس کتاب کی تصدیق بھی کر رہی ہے اور اس بات کی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ بھی امام بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقًا لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرًا لِلْمُحْسِنِينَ، بشارت ہے محسنین کے لیے۔ یہاں مسلمین کے علاوہ دوسری ڈائریکشن پر آ گئے تو قرآن عربین مصدقا لسانی، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لسانا عربیا، یعنی اس کی زبان کی تصدیق ہو چکی ہے کہ بھائی یہ عربی زبان میں یہ کوئی چلتی کتنی زیادہ آیات ہیں قرآن عربین ذی واجن، ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں عربی زبان میں ہے۔ تو اب یہ یعنی علامہ جوید گامدی جیسے کہتے ہیں کہ نماز آپ اردو میں پڑھ لو، سورہ فاتحہ بھی اردو میں پڑھ لو، تو بھائی باقی قرآن بھی اردو میں پڑھ لو، کہنا شروع کر دے گا سٹھیا گیا ہے، بوڑھا ہو گیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بچوں کی کھیل نہیں ہے کہ قرآن کو ہم یعنی کہ نماز کو ہم اردو میں پڑھنا شروع کر دیں، پنجابی میں پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ یعنی کہ تصدیق شدہ بات ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، قرآن جو ہے امام ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، نور ہے، اس میں ذی واجن کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے۔ انہو لقول رسول کریم، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی صفائیاں پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھی یعنی کہ نا مجھے آتا ہے کہ دیکھے اپنے بندوں کو کتنی ہی کتاب کی صفائیاں دے رہا، ابھی کچھ کہہ نہیں رہا کہ تم کیا کرو، ابھی صفائیاں دے رہا ہے منکرین حق کے مقابلے میں، انکار کرنے والوں کے مقابلے میں، اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں رب قرار دے لیا اور ان کی تعلیمات کو اللہ کی تعلیمات کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دے کر اللہ کی تعلیمات کو یعنی کہ آپس کی ضدین میں، آپس کی توجیحات میں ہم نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، نظر اندازی کر دیا۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ اس بات کو ایمان رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی جادوگر کا قول نہیں ہے اور اس کے بارے میں بھی بہت کم لوگ نصیحت رکھتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، اس کے بارے میں ذکر جانتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولو تقوی اللہ علینا بعض الاکابر، یہاں روشنی ذرا کم ہے، پڑھا نہیں جاتا،
لاخذنا منہ بالیمین، یعنی کہ اگر قرآن میں کوئی اقاویل میں علینا بعض ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کا ویسا نہ بیان کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لاخذنا منہ بالیمین، دائیں ہاتھ سے میں، ثم لقطعنا منہ الوتین، رگے گردن شاہرگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کاٹ دیتا، فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بچانے والا نہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو متقین کے لیے تذکرہ ہے، یہ تذکرہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیا ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمَ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کے بارے میں یہ بیان ہے، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافرین کی حسرات کے ٹائم ہے، یہ آ گیا ہے، ان کی حسرات کے بارے میں، یعنی کہ بات وہ حسرتوں میں ہی رہ جائیں گے، کیونکہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یہ یقین کے ساتھ حق آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن کی شکل میں، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور اپنے رب کی اس نام کی، ربک العظیم کی تسبیح کرو، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ تو کس بات کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، کس بات کو، کہ بھئی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی سختی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قرآن میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ وحی کے علاوہ ذرا سے ادھر ادھر کی بات کرتے جو ان کی طرف بالحق کے نازل کیا گیا ہے، تو میں ان کی رگے گردن دائیں ہاتھ سے پکڑ کر شارک کاٹ دیتا۔ تو باقی جو مولوی اتنے ملاوٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کی آیات کو بیچ کر کھا لیا، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رگے گردن کیوں نہیں کاٹی؟ کہ بھائی رسول کے اوپر ایک رسپانسبلٹی تھی، انہوں نے ادا کی، اور ہمارے اوپر رسول امت پر گواہ ہیں، ہم نے اپنی رسپانسبلٹی کھو دی، ہمارے اوپر واقعی گردن کاٹنے سے بھی بڑا عذاب ہے۔ تو کیونکہ ہم نے تو ساری تعلیمات کو جھٹلا کے اسلام کو بحیثیت جماعت، ایک تنظیم، ایک جماعت کی بجائے، ایک نظام کی بجائے تقسیم ٹکڑوں کی شکل میں کر کے رکھ دیا، ہمارا نظام ہی نہیں ہے، تو ہماری کیا سزا ہوگی اللہ کے ہاں؟ تو یہ تو قرآن کی آیات کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں اگر تم نے پیغام وہ نہ پہنچایا تو یہ حالت ہوگی۔ تو جو دوسرے قرآن کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ جو قرآن کی تعلیمات کا غلط مفہوم، وہ غلط تفسیریں کرتے ہیں، غلط معنی پہنا کر روحانیت اور جسمانیت کو الگ کر کے اللہ کے امر کو تقسیم کر کے کھا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہوگا کہ بھئی ان کی سزا کیا ہے؟ اگر بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی اتنی سختی سے یہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سختی تو اس بارے میں پیغام کے پہنچانے کے بارے میں تصدیق کر رہی ہے کہ یہ حق کے ساتھ ہے۔ بہت سی آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش نہیں کی، لیکن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ وہ دن بھی آ جائے گا جھٹلانے والوں کے لیے کہ پھر یہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر کار اس حدیث کے بعد اور کس چیز پر تم ایمان لاؤ گے؟ یہ وہ آیات تھیں کہ جو قرآن پاک سے میں نے یعنی سرچ کی، یہ صرف 5% ہیں، 95% جو باقی آیات ہیں ان کے بارے میں یعنی کہ میں نے کوئی آپ کو ڈیٹیل بیان نہیں کی۔ حقیقت ہے کہ وہ بھی حق سچ کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں تو اللہ پر حیران ہو جاتا ہوں کہ جس پر اللہ پر یعنی کہ کسی کو بھی نہیں رحم آ سکتا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا فرض کر رکھا ہے، جیسے ہمارے اوپر نماز فرض کر رکھی ہے، روزہ فرض کر رکھا ہے، دین کو قائم کرنا فرض کر رکھا ہے، فرض سے بھی بلکہ بھاری رسپانس، فرض نہیں، یعنی کہ ایک ذمہ داری کونوں کی شکل میں ایک ڈیوٹی بنا دی ہے، یعنی کہ ڈیوٹی بھی نہیں، ایک ذمہ داری، یعنی کہ فرض سے تو چھوٹ ہے۔ یہ جو شہادت حق ہے اور اقامت دین ہے، یہ فرائض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ جو رسول کی ذمہ داری جیسے رسول کو پوچھ ہونی ہے، ویسے ہی امت کو پوچھ ہونی ہے۔ رسول امت پر گواہ ہیں، امت واسطہ ہے، یہ امت لوگوں پر گواہ ہے، یعنی کہ امت کے اوپر وہی جو بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ڈالی اس کام کے لیے،
تو ان کی تو ہم کہیں گے کہ چلیں ان کی ڈیوٹی ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری وہ والی یعنی کہ ڈال دی گئی امت پر، تو بھاری ذمہ داری ہے کہ لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول اس بات کو لے کر تم پر گواہ ہو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ کونو یکونو تکونو اکن، یہ جتنی بھی کونوں کی فارم کی جتنی بھی آیات ہیں ان کو ذرا غور سے پڑھا کریں، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ قرآن کے بارے میں امام کے بارے میں بھی ثابت کر دیا ہے، قرآن میں 3 جگہ پر آیات ہیں کہ قرآن امام بھی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن یعنی کہ کے بارے میں کہ برہان ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، یہ تو ایک حق سچ کے علاوہ جو فوائد ہیں ان کے بارے میں ذرا سا ذکر کر دیا۔ تو قرآن کے بارے میں اصل بنیادی طور پر جو چیز بیان کرنی تھی وہ یہ تھا کہ حق کیا ہے، قرآن کو حق کیوں کہتے ہیں، یہ حق کا امام کیوں ہے، امام کے بارے میں، حق کے بارے میں اور شک کو ختم کرنے کے بارے میں، یقین کے بارے میں جتنی آیات تھیں، اور دل کی مضبوطی کے لیے قرآن کی جتنی بھی آیات تھیں، قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ امام حق سچ کا امام ہے، حق سچ کی دلیل ہے، یہ حق سچ کی برہان ہے، حق سچ کی سلطان ہے، یعنی کہ وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ یہ قرآن امام ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ اس کے بعد اب ہم قرآن کے ٹاپک کو چھوڑیں گے نہیں، قرآن امام کے علاوہ اور قرآن حق سچ کے علاوہ قرآن سے ہم نے کیا سلوک کیا اور قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے، اس بارے میں ٹاپک میں ہوگا کہ قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے اور قرآن سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، یہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔